बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आज NHA को खराज तहसीन पेश करता हूँ। सारी आपकी मुराद, आपकी टीम को, खुरम आपको, बाकी सारी आपकी टीम को, क्योंकि आपने एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी आज लॉन्च की है, नुकंडी से मशकेल तक। ये वो इलाका है जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का सबसे रिमोट इलाका, जिस तरह कहें बैक यार्ड कह दें, आउट बैक कह दें, वो इलाका जिधर 70 साल से हमारा मुल्क जिसको भूल चुका था, ये वो इलाका है। मैं बलूचिस्तान काफ़ी फिरा हूँ, लेकिन इस इलाके में नहीं गया। और जो मैंने बलूचिस्तान का मसला ये है कि इतने इतने बड़े फासले हैं यहाँ, और ये वो सूबा है कि अगर हम इसको कनेक्ट कर दें, यानी सड़कों से ये कनेक्ट हो जाए, तो इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल पड़ा हुआ है। हमने किसी ने आज तक हमारे मुल्क में किसी ने इसके ऊपर सही माने में तवज्जो दी नहीं। और वो क्योंकि वो दूर होता है बलूचिस्तान की वोट से पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनता नहीं, तो वो उधर ही ज़ोर लगाते हैं जिधर उनको वोट मिलती है। और क्योंकि बलूचिस्तान दूर है और वोट नहीं मिलती, तो इसको हमने पीछे छोड़ दिया। तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये उसी एक हमारी बड़ी कोशिश का हिस्सा है कि जो लोग पीछे रह गए हैं पाकिस्तान में, उनको हमने ऊपर लेके आना है, और जो इलाके पाकिस्तान में पीछे रह गए हैं उनके ऊपर पूरा कंसंट्रेट करना है कि वो इलाकों को अब हम मेन स्ट्रीम में लेके उनको उठाएं। तो बलूचिस्तान क्योंकि वो पाकिस्तान का सूबा है जिसको किसी ने तवज्जो ही नहीं दी सही माने में, और मैं समझता हूँ कि जितनी रिटर्न्स हमें बलूचिस्तान में उनको कनेक्ट करके उसको डेवलप करके मिलेंगी, क्योंकि पीछे रह गया और वो जल्दी से ऊपर उसमें उसकी रिटर्न्स बहुत ज़्यादा होंगी। तो पहले तो पाकिस्तान की फ्यूचर के लिए बड़ा ज़रूरी है ये जो कनेक्टिविटी है, और दूसरा पाकिस्तान एक हमारी फेडरेशन को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बलूचिस्तान को लोगों को ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि वो पाकिस्तान एक तरफ जा रहा है और बलूचिस्तान के लोगों को कोई फ़िक्र नहीं करता उनके हालात का। तो ये हर तरह ये सड़क इंशाअल्लाह ये वो सड़क है जिसका लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान पे। अब मैं जो इसके आगे जो बात करना चाहता हूँ वो ये कि देखें, जो हमारी हुकूमत आई, पहला साल सिर्फ हुकूमत ने सर्वाइव करने में लगाया है फाइनेंशियली। कभी भी पाकिस्तान को किसी हुकूमत के लिए इतने बड़े माशी मसले नहीं आए जो हमारी हुकूमत को आए। कभी इतने बड़े खसारे नहीं मिले, कभी इतने बड़े कर्जे नहीं मिले किसी हुकूमत को। और खौफ डिफ़ॉल्ट करने का, कि अगर डिफ़ॉल्ट का मतलब कि अगर आप बैरूनी मुल्क की अपनी जो आपकी कर्ज़े हैं उनकी किस्तें ना दें तो डिफ़ॉल्ट कर जाता है। और जब मुल्क डिफ़ॉल्ट करता है तो जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है उसकी बाहर के मुल्कों से, बैंकों से सारे अपने राब्ते काट देते हैं, और वो उसका इम्पैक्ट होता है कि आपका रुपया गिर जाता है। और जब आपका करेंसी गिरती है सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो वो पहला साल तो वो ही उसमें गुजर गया। दूसरा साल कोरोना आ गया। अल्लाह का शुक्र है कि दुनिया में एक्नॉलेज किया जाता है कि अगर किसी मुल्क ने भी सबसे बेहतरीन अपने मुल्क को कोरोना से बचाया और अपनी माइशत को बचाया, वो पाकिस्तान है। तो हम उससे, खैर अभी भी तीसरा वेव है, लेकिन अभी तक आप अपने हमसायों को देख लें और उससे मुकाबला करें पाकिस्तान का, तो अल्लाह का शुक्र है, हमें उसका ऊपर वाले का ख़ास शुक्र अदा करना चाहिए कि हम निकल गए उससे, बड़े मुश्किल वक्त से निकले, और इंशाअल्लाह निकल भी जाएंगे अगर हम सब अगर ये ज़रा फेस मास्क के ऊपर ही SOPs पर जोर डालें तो इंशाअल्लाह निकल जाएंगे। लेकिन जो इंशाअल्लाह जब हमारे 5 साल मुकम्मल होंगे तो मैं क्या देखना चाहता हूँ, मैं जो आगे पिक्चर कर रहा हूँ, किस तरह का मैं पाकिस्तान देख रहा हूँ। सबसे पहले तो जो हमारे मुखालिफ हैं, जो माफियाज़ हैं, वो ये नहीं समझते कि हम फेल हो रहे हैं। उनको खौफ ये है कि हम कामयाब ना हो जाएं,
کیونکہ پختونخوا کے اندر جب ہماری کمزور گورنمنٹ آئی، کولیشن گورنمنٹ پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں بڑی کمزور ہوتی ہے، تو ہم کولیشن گورنمنٹ میں تھے اور پختونخوا میں ایک باری دیتے ہیں گورنمنٹ کو، اس کے بعد دوسری باری وہ نہیں دیتے. تو جب دوسرا الیکشن آیا، بار بار ہم سنتے بھی رہے کہ جی کدھر ہے نیا پختونخوا. تو جب الیکشن آیا تو پختونخوا کے اندر پہلی دفعہ ایک حکومت نے صرف واپس ہی نہیں آئی بلکہ 2/3 اکثریت لے کے آئی. اور وہ جو ہمارے مخالف تھے وہاں پختونخوا میں، وہ ساری پارٹیز کا جو حالات ہیں وہ آج آپ دیکھ ہی لیں کہ جو ساری پرانی پارٹیز تھی ان کا بہت برا حال ہے. وہی ڈر لگا ہوا ہے اب یہاں ان کو کہ باقی سارے پاکستان کے اندر اب کیونکہ فیڈرل لیول پہ ہماری حکومت آئی ہے تو ان سب کو ڈر لگا ہوا ہے کہ کامیاب نہ ہو جائے. تو اس لیے پہلے دن سے شور مچا دیتے ہیں کہ فیل ہوگی گورنمنٹ. خواہش ہے ان کی فیل ہونے کی کیونکہ ان کو اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے. لیکن میں کیا دیکھنا چاہتا ہوں؟ پہلے تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ 5 سال کے بعد ہمارے ملک کے اندر جو سڑکیں مراد سعید نے جو بات کی ہے بالکل کہ 6000 کلومیٹر کی اب ہمارے منصوبے بنے ہوئے ہیں. لیکن ان علاقوں کی سڑکیں جن میں جو پاکستان کو کنیکٹ کر دے گا، اس میں بلوچستان میں بہت زیادہ سڑکیں کبھی کسی گورنمنٹ نے اتنی سڑکیں بلوچستان میں نہیں بنائی جو ہمارے 5 سال میں انشاءاللہ بنیں گی. اس کے علاوہ جو میں چاہتا ہوں کہ جو 2 چیزیں جس کے اوپر میں بار بار کہتا ہوں کہ ایک قوم جب عظیم قوم بنتی ہے تو اس کی بنیاد 2 چیزوں پہ رکھی جاتی ہے. اور یہ جب ہم مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو وہ 2 چیزوں کے اوپر وہ ایک ریاست کھڑی ہوئی تھی جو دنیا کی سب سے بڑا انقلاب آیا تھا دنیا کی تاریخ میں. تو ایک تو قانون کی بالادستی، اس ہمت بڑا سمپل ہے، تحریک انصاف کی تحریک کہ سب انصاف کا مطلب سب قانون کے سامنے ایک برابر. جب قانون کے سامنے لوگ ایک برابر نہیں ہوتے تو وہ جنگل کا قانون ہوتا ہے، مائٹ از رائٹ. جو جنگل میں شیر کے اور کوئی قانون وہ جو مرضی چاہے کرے، پھر اس سے نیچے جو طاقتور ہے وہ جو مرضی چاہے، سب سے کمزور بیچارہ چھپتا پھرتا ہے. اس کو جنگل کا قانون کہتے ہیں. اور کبھی بھی ایک معاشرے نے ترقی نہیں کی جدھر قانون کی بالادستی نہ ہو. تو مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے خوشحالی آنے سے پہلے قانون کی بالادستی قائم کی گئی. اور یہ جو سارا شور مچا ہوا ہے آپ نے، یہ جو سارے مافیاز، کبھی کوئی مافیا کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی بلیک میل کرتا ہے، اس کا صرف ایک مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر رکھنا چاہتے ہیں. یہ بلیک میل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نہیں تو تمہاری گورنمنٹ گرا دیں گے، لیکن اگر ہمیں NRO نہ دیے یا پریولیجز نہ دی یا امیونٹی نہ دی. دوسری جس کی وجہ سے قوم اٹھتی ہے وہ ہے انسانیت کا نظام. فلاحی ریاست دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ مدینہ کی ریاست بنی تھی. یہ جو 2 چیزیں ہیں یہ بنیاد ہیں. باقی بھی چیزیں ہوتی ہیں لیکن قوم نے اگر اٹھنا ہے تو اس میں یہ 2 کوالٹیز ہونی چاہیے. اس کے بعد وہ آٹومیٹکلی جب قوم کے اندر انسانیت کا نظام آتا ہے تو وہ اپنے لوگوں کی تعلیم بھی دیتی ہے، بچوں کو تعلیم دیتی ہے، وہ سب کچھ کرتی ہے. لیکن سب سے پہلے اس میں رحم ہونا چاہیے کہ کمزور طبقے کو ہم نے اوپر لے کے آنا ہے. اب آپ کے سامنے مثال ہے، ایک طرف ہندوستان ہے، دوسری طرف چائنا، 2 ملک جن کی 1 ارب سے زیادہ آبادی ہے. 35 سال پہلے چائنا اور ہندوستان تقریباً ایک ہی جگہ پہ کھڑے تھے، صرف 35 سال پہلے. آج چائنا کدھر ہے اور ہندوستان کدھر ہے؟ کیا فرق ہوا ان دونوں میں؟ چائنا کے اندر لیڈرشپ آئی جس نے طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آئے. 450 وزیروں کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا کرپشن پہ. اس سے جو سرکاری نوکر تھے وہ تقریباً کوئی 100,000 سے اوپر تھے. لیکن صرف وزیروں کو، منسٹیریل لیول کے لوگوں کو 450 کو جیل میں ڈالا. قانون قائم کیا انہوں نے کہ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آئے. اور دوسری چائنا نے کیا چیز کی جو دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوئی، انہوں نے اپنے غریب طبقے کو اوپر اٹھایا. دنیا کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا کہ 70 کروڑ لوگوں کو انہوں نے پچھلے 30 سال میں غربت سے نکال کے اوپر لے آئے. اور ابھی چائنیز پریزیڈنٹ نے اناؤنس کیا کہ ہم نے غربت، ایکسٹریم پاورٹی ختم کر دی ہے چائنا میں. ہندوستان میں دیکھیں کتنے وزیروں کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا.
اور پھر غربت دیکھیں، سب سے زیادہ امیر اور غریب میں ہندوستان میں فرق ہے. تو اوپر آنے کے لیے یہ ریکوائرمنٹس ہیں دو جو کہ مدینہ کی ریاست میں. طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آؤ، نچلے طبقے کو اوپر اٹھاؤ، فلاحی ریاست بناؤ. تو میں کیا دیکھنا چاہتا ہوں پاکستان میں 5 سال کے بعد؟ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بڑے بڑے مافیاز ہیں ان ساروں کو قانون کے نیچے لے کے آؤں. ان کو پہلی دفعہ پاکستان میں رول آف لا قائم کریں. رول آف لا کا مطلب ہوتا ہے قانون کی حکمرانی. جو جنگل کا قانون ہے اس میں طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے. اگر کسی نے کلاسک اگزامپل دیکھنا ہے پاکستان میں کیا ہوا، 90 کی دہائی میں، 88 میں پیپلز پارٹی پاور میں آئے، آصف زرداری سیدھا پرائم منسٹر ہاؤس. 90 میں پیپلز پارٹی جاتی ہے، آصف زرداری پرائم منسٹر ہاؤس سے سیدھا جیل میں کرپشن پہ. 93 میں نون لیگ جاتی ہے، پیپلز پارٹی پھر پاور میں آتی ہے، وہ جیل سے سیدھا پرائم منسٹر ہاؤس. اور 96 میں جیسی پیپلز پارٹی جاتی ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے سیدھا جیل میں. تو وہ قانون کی حکمرانی نہیں تھی، طاقت کی. جب طاقت میں آؤ سارے کیسز ختم. جیسے ہی آپ طاقت سے جاؤ سیدھا واپس جیل میں. تو یہ قانون نہیں ہے. تو یہ جنگ لڑی جا رہی ہے، تحریک انصاف، قانون کی جنگ. تو یہ میرا سب سے بڑا ہے کہ انشاءاللہ بڑے بڑے مافیاز کو قانون کے نیچے لے کے آئیں گے. یہ میرا پہلا آبجیکٹو ہے. اور دوسرا آبجیکٹو یہ ہے کہ جو اپنے کمزور طبقے کو ہم ایسا اٹھائیں گے جو کبھی پاکستان میں پہلے نہیں اٹھایا. مثلا سب سے زیادہ پرابلم ہوتا ہے لوگوں کو جب ایک غریب گھرانے میں بیماری ہوتی ہے. شوکت خان ہم اس لیے بناتا ہے غریب آدمی کو. جب کینسر میں دیکھا تو میں نے سوچا کہ ہم اتنا مہنگا علاج ہمارے لیے اتنا مشکل ہے تو اس غریب گھرانے میں کیا ہو رہا ہوگا. اسی طرح جو اب ہمارے 2 صوبوں کے اندر جدھر ہماری حکومت ہے ہیلتھ کارڈ لے کے آئے ہیں، یہ انقلاب ہے. یہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 5 سال کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پرائیویٹ سیکٹر ہاسپٹلز بنا رہا ہوگا دیہاتوں کے اندر. ادھر بلوچستان کے علاقوں میں بنا رہا ہوگا کیونکہ وہ بھی ہیلتھ کارڈ، وہ بھی ہیلتھ انشورنس لے کے آ رہے ہیں بلوچستان میں. اب تک کیوں نہیں جاتا تھا پرائیویٹ سیکٹر گاؤں میں، دیہاتوں میں؟ کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا اس کے لیے. اب سب کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا. تو پرائیویٹ سیکٹر پہلی دفعہ ایک پاکستان کے اندر ہسپتال بنائے گا. یہ آپ دیکھتے رہیں کہ یہ آغاز ہم نے کر دیا ہے. پختونخوا کے اندر سب شہریوں کو ہیلتھ کارڈ مل گیا، ہر خاندان کو. پنجاب کے اندر اس سال کے آخر تک سب شہریوں کو ہیلتھ کارڈ مل جائے گا. دوسری چیز یہ جو ایک پاکستان میں عذاب انگلش میڈیم، اردو میڈیم، دینی مدرسے، یہ پہلی دفعہ ایک کورس سلیبس پاکستان میں لے کے آ رہے ہیں. اگر انگریزی میں آئی ٹی کے لیے انگریزی چاہیے تو سب بچوں کو انگریزی پڑھائیں. یہ کیا کہ صرف ایک طبقے کو انگریزی اور اچھی نوکریاں. یہ پہلی دفعہ آ رہا ہے پاکستان میں بڑی مشکلوں سے. اور میں اپنے فیڈرل ایجوکیشن منسٹر کو داد دیتا ہوں، شفقت محمود کو. انہوں نے بڑی کنسلٹیشنز کر کے ایک کورس سلیبس لے کے آ رہے ہیں جو ساری سب ڈیولپڈ ممالک کے اندر ہر جگہ ایک ہی چیز ہوتی ہے. ایک کورس سلیبس ہوتا ہے، پھر ایکسٹرا سبجیکٹس ہوتے ہیں جو کہ ڈفرینٹ سکولز پڑھاتے ہیں. اور پھر جو ہماری کوشش ہے فلاحی ریاست بنانے کی، پناہ گاہ، ہر جگہ جدھر مزدور جاتے ہیں ہماری کوشش ہے کہ وہاں ایک پناہ گاہ ہو کہ مزدور آ کے مفت ٹھہر سکیں، ان کو کھانا دے سکیں، ان کو اچھی رات سو سکیں، ان کو کرایہ نہ دینا پڑے، ان کو کھانے پہ پیسے خرچ نہ کرنا پڑے، تاکہ جو بھی پیسہ بچے وہ اپنے گھر بھیج سکیں. یہ ایک انشاءاللہ سارے پاکستان میں ہماری کوشش ہے جال پھیلے پناہ گاہ کا. اور دوسرا انشاءاللہ یہ جو ہماری کوشش ہے اب کہ ہماری ٹرک چلے جن کے اوپر کچن بناؤ، ہر غریب علاقے میں جائیں کہ کوئی بھوکا نہ سوئے، کہ بنیادی چیز پہ غریب علاقوں کے اندر لوگوں کے پاس کھانا ہم پرووائڈ کر سکیں. اور پھر قانون کے اندر جو ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ آ گیا پختونخوا کے اندر تو آ گیا سول پروسیجر کوڈ کو چینج کر کے اس میں اصلاحات کی ہیں. پنجاب میں آنے والی ہیں تھوڑی، اس میں اس وقت کہیں عدالت میں چیلنج ہوا ہے. کوشش یہ ہے کہ اب زمینوں کے کیسز ہیں وہ 50 سال لگ جاتے ہیں. تو یہ نیا سول پروسیجر کوڈ کے
سے 1 سال کے اندر کیس کا فیصلہ ہونا پڑے گا. تو اس سے بھی ایک بہت بڑا انقلاب آئے گا جو اب تک نہیں آیا. تو انصاف ملے لوگوں کو, عام لوگوں کو تعلیم ملے اور ایک موقع ملے ان کو اوپر آنے کا. اور پھر جو 2 بڑے شعبے ہیں, انڈسٹری اور ایگریکلچر, اس کے اندر ابھی بھی پاکستان کی انڈسٹری جس طرح آج اٹھ رہی ہے, میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 50 سال کے بعد پہلی دفعہ پاکستان کی انڈسٹری اٹھ رہی ہے. جو انسینٹیوز ہم نے انڈسٹری کو دیے ہیں, لارج سکیل مینوفیکچرنگ کے اندر جو گروتھ ہو رہی ہے, یہ سارے جو ہم نے انسینٹیوز دیے ہیں, آپ دیکھتے رہیں کہ یہ 5 سال کے بعد ہماری انڈسٹری کدھر جائے گی, روزگار کتنا ملے گا. لیکن جو زرعی اصلاحات ہم کرنے جا رہے ہیں, جو کسان کارڈ لے کے آئے ہیں پنجاب کے اندر, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کسان کی ہم نے زندگی بدل دینی ہے. اور ڈائریکٹلی اس کو سبسڈی, ہمارے تقریباً 65% کسانوں کی 5 ایکڑ سے کم زمین ہے, تو ان کو ڈائریکٹ ہم سبسڈائز کریں گے, ان کی کھادیں دیں گے, ان کو کریڈٹ پہنچائیں گے, اس کو امپاور کریں گے. اور غربت کم کرنے کا یہ سب سے بڑا طریقہ ہے کہ چھوٹے کسان کی مدد. ابھی بھی آج کسانوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسانوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں آیا. 1100 ارب روپیہ اضافی گیا کسانوں کے پاس, کیونکہ پہلی دفعہ ان کو وہ قیمتیں ملی ہیں گنے کی, ان کو گندم میں وہ قیمت ملی ہے جو کبھی پہلے نہیں ملی, چاول میں, مکئی میں. تو جو 1100 ارب اضافی پیسہ گیا, اس کا مطلب کہ جو خوشحالی آئی ہے وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنے ٹریکٹر بکے ہی نہیں جتنے اس سال بکے ہیں. 58% ٹریکٹرز کے سیل کے اندر اضافہ ہوا ہے, اس کا مطلب پیسہ گیا ہے وہاں. موٹر سائیکلوں کے اندر ریکارڈ سیل ہوئی ہے. تو یہ اس لیے کہ پیسہ ادھر گیا, دیہاتوں کے اندر گیا. اور انشاءاللہ جو آخر میں کہنا چاہتا ہوں, ہمارا جو احساس کا پروگرام ہے, ہم نے اب پورا ڈیٹا کمپلیٹ کر لیں گے اپنے غریب سارے پاکستان کے گھرانوں کا. تو جو نچلے طبقے کے گھرانے ہوں گے ان کو ڈائریکٹ سبسڈیز دیا کریں گے. مثلا اگر گندم کی قیمت اوپر گئی تو جو یہ غریب گھرانے ہیں ان کو ہم پھر سبسڈیز دیں گے کہ ان کو اگر قیمت اوپر بھی گئی, کیونکہ ساری دنیا میں ساری کموڈیٹیز کی قیمتیں اوپر گئی ہیں, تو ہم کم از کم ان کو پروٹیکٹ کریں اپنے غریب گھرانوں کو. ایک پورا ہمارے پاس ڈیٹا بیس آ گیا ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو آپ احساس کا پروگرام, جس کے اندر ہم اب ڈائریکٹ سبسڈی دے سکیں گے غریب گھرانوں کو. اگر مطلب بجلی مہنگی ہوگی تو ان کو بجلی کی سبسڈی دے دیں گے, اگر گندم مہنگی ہوئی, چینی مہنگی ہوئی, تو ہم ان کو ڈائریکٹ سبسڈائز کریں گے تاکہ اپنے نچلے طبقے کو ہم اس کی حفاظت کریں, اس کی مشکلیں کم کریں, اس کو تاکہ موقع ملے ان کو ہم غربت سے نکالیں. پھر سے مراد سعید آپ کو رہنے چاہیے کو میں بہت مبارک دیتا ہوں. آج وزیر اعظم عمران خان تقریب سے مخاطب تھے, کہا کہ مافیا ہمیں ناکام نہیں کر سکتا, انہیں خوف ہے کہ کہیں ہم کامیاب نہ ہو جائیں. وفاق میں اقتدار میں آئے تو پہلے دن ہی کہا گیا حکومت ناکام ہو گئی. انہوں نے کہا کہ قانون کی بالادستی کے بغیر معاشرے ترقی نہیں کر سکتے.